अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम की तमाम हमदें सारी सनाएँ जो हैं अल्लाह ताला के लिए हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म उस्मान गनी के प्लेटफॉर्म पर अंबिया इकराम के ख़साइस, अंबिया इकराम की सीरत, क़ससुल अंबिया के नाम से जो है ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और इसका आज जो है सिलसिला नंबर 347 इंशाअल्लाह। आज की सिलसिले की ख़ुसूसियत ये है कि आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात मुबारक के मुतालिक कुछ ना कुछ समाअत करेंगे, आपकी सीरत मुबारक, आपकी ज़ात मुबारक के बारे में सीखेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बेसिकली हैं कौन? ये बड़ी अहम बात है कि आप किस नंबर पर आते हैं और क्या आपका नाम गिरामी क्या है, आपकी दीगर चीज़ें जो हैं बायोग्राफ़ी जो कहलाती है क्या है। आइए सुनते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम आपका असल नाम जो है वो है खनू या फिर अखनूक या फिर खनूक। अब इन दो नामों के अंदर से एक नाम जो है आपका है, या तो खनूक है या फिर अखनूक। आप अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह पाक के नबी हैं। आप जो हैं अल्लाह पाक के तीसरे नबी इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के अंदर बहुत सारे ख़साइस हैं, बहुत सारी आपके अंदर जो है आपके मकामात की खुसूसियात हैं। लेकिन आपका सिलसिला नसब क्या है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और वो किस तरह से? आप अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के जो है 5वीं या 6ठी पुश्त के अंदर आपका नाम आता है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान जो है तकरीबन 1000 साल का अरसा है। अब देखिए कि इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र क्या है और आप जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितना अरसा आपने पाया। आदम अलैहिस्सलाम की आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर से आपने तकरीबन 308 या 380 साल जो है पाए हैं। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप तकरीबन 308 या 380 साल आपने लिए हैं और आपको इसकी बरकतें मिली हैं। इसके बाद देखिए कि आप अलैहिस्सलाम का रंग कैसा था। आप अलैहिस्सलाम गोरी रंगत वाले थे, सफ़ेद आपका कलर था, कद आपका लंबा था, सीना चौड़ा था। इसी तरीके से जिस्म पर जो है बाल कम थे और आपके सर मुबारक पर जो है बाल घने थे और बड़े बाल आप रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम पर जो है अल्लाह पाक ने सहीफ़े भी उतारे। नाज़रीन, आप पर अल्लाह ने 30 सहीफ़े तकरीबन उतारे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अब इस वक्त उन सहीफ़ों में से कोई भी मौजूद नहीं है। आपके सहाइफ़ के अलावा अगर हम देखें कि बाकी किताबें जो हैं अल्लाह पाक ने 4 किताबें और बहुत सारे सहाइफ़ अंबिया किराम पर नाजिल फरमाए हैं। तो किताबों में से भी जो है 3 किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील जो है ये तीनों की तीनों किताबें और बकिया सहाइफ़ तकरीबन जो है इस वक्त नापेद हैं, पाए नहीं जाते। और अगर जो 2-3 किताबें तौरेत और इंजील जो है, ज़बूर भी बाज़ औक़ात पाई जाती है, लेकिन वो बदकिस्मती है कि वो अपनी असल हालत पर नहीं है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कुरान को सीनों में रखें, कुरान को थाम कर रखें। यही ज़िंदगी के लिए बेहतरीन एक नजात का ज़रिया है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आगे समाअत करते हैं कि हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपके जिस्म के बारे में आता है कि आपके जिस्म पर एक सफ़ेद रंग का एक निशान था। लेकिन कमाल यह है कि आपके जिस्म पर वो कोई बरस का मरज़ नहीं था। जैसे जिस्म पर निशानात होते हैं तो वो होते मरज़ के निशानात होते हैं, लेकिन आपके जिस्म पर वो बरस नहीं था। इसलिए कि नबी जो है ऐसी हर तरह की बीमारियों से, ऐसी हर तरह की चीज़ों से पाक होते हैं कि जिन चीज़ों में बंदे को ऐब वाला शुमार किया जाए।
ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے. آپ کی خصوصیات ناظرین بڑی پیاری ہیں اور آپ کی بڑی یونیک جو یوں کہہ لیں کہ آپ کے خاصے ہیں, اور آپ نے جو ایجادات کی ہیں, چیزوں کی ابتدا کی ہیں, بڑی کمال کی ہیں. سنتے ہیں. اور آپ کی یہ خاصہ یوں کہہ لیں کہ آپ کے دور کے اندر اور آپ نے بہت ساری چیزوں کی ابتدا فرمائی. بہت ساری چیزیں آپ ہی سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ. اور کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھیے, ادریس علیہ السلام آپ نے کپڑے جو ہم سلے ہوئے پہنتے ہیں, تو کپڑے سینے کی ابتدا جو ہے ادریس علیہ السلام سے ہوئی. آج جو ہے کپڑے سینے کا کام لوگ کرتے ہیں, تو وہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کپڑے سینا کوئی عیب کی بات نہیں. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کیوں کہہ لیں کہ آپ کا طریقہ رہا ہے. آپ کپڑے سیا کرتے تھے. ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ کپڑے کون سے پہنتے تھے؟ آپ سے پہلے لوگ جو ہیں وہ چمڑا پہنا کرتے تھے. اسی طریقے سے جانوروں کی کھال کو استعمال کیا کرتے تھے بدور لباس کے, لیکن کپڑے نہیں تھے. آپ علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے, آپ نے کپڑوں کی جو سلائی جو کی نا, اس میں ایک بڑی کمال کی بات, ایک نقطہ ہے, وہ سماعت کیجئے گا. ادریس علیہ السلام جب بھی کپڑا سیتے نا, تو اس کپڑا سینے کے اندر ہر ٹانکے پر پڑھتے تھے سبحان اللہ. ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے. اور کمال کیا ہوتا کہ شام کے وقت جب کپڑے سی کر آپ فارغ ہوتے, تو اس وقت روئے زمین پر کسی کی نیکی آپ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. ہر ایک شخص سے زیادہ آپ جو ہے ثواب عمل کے اعتبار سے افضل ہوا کرتے تھے, عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے. آپ علیہ السلام جو ہیں, آپ کی عمر ایک طویل عرصے آپ زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے رہے. آپ علیہ السلام نے 100 شہر آباد کیے ہیں, اور آپ نے ان سارے شہروں میں الگ الگ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ قانون جو ہے نافذ کیے, اور ان شہروں کی آباد کاری کا آپ نے سلسلہ کیا. آپ علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ نے قلم سے جو ہم لکھتے ہیں نا, زمانہ جو ہے قلم سے آج چل رہا ہے, لیکن قلم سے لکھنے کی ابتدا بھی ناظرین سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے. ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم کی ایجاد کی ہے, قلم آپ نے ہی استعمال کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہم حروف لکھتے ہیں, سب سے پہلے حروف بھی ادریس علیہ السلام نے لکھے. آپ علیہ السلام نے حروف لکھنے کی بھی ابتدا کی ہے. تو آپ علیہ السلام نے قلم لکھا. قلم کیا ہے ناظرین؟ قلم جو ہے یہ ایک بڑی ہی بابرکت چیز ہے. قلم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ ایک مقام پر اللہ پاک نے قلم کی جو ہے قسم یاد فرمائی ہے, نون والقلم وما یسطرون, کہ قلم کی قسم, اور وہ جو قلم لکھتا ہے, نون والقلم وما یسطرون, اور جو قلم کا لکھا ہوا ہے اس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے. قلم جو ہے محترم اسلامی بھائیو, یہ اللہ پاک کی ایک نعمت یوں سمجھ لیں. اس لیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلم جو ہے یہ کتابت کے کام آتا ہے, اور کتابت کے جو ہے بڑے منافع ہوتے ہیں. کتابت کے بہت سارے فائدے ہیں. کس طرح کہ اگر کتابت اس جہاں میں نہ ہوتی تو یہ جتنے بھی علوم ہیں, جتنی بھی ساری ماضی کے احوال ہیں, ہمارے بزرگوں کے, ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال اور ان کے واقعات جو ہیں, یہ سارے کے سارے ناپید ہو جاتے. آج جو زمانہ چل رہا ہے, یاد رکھیے ایک زمانہ جو چل رہا ہے یہ ماضی کا اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے. اگر ماضی کا ہسٹری نہ ہو, ماضی کا رہن سہن کا طریقہ ہمارے پاس نہ ہو, تو ہمارا حال اچھا نہیں چل سکتا. ہم ان سے رہنمائی حاصل کر کے آگے چلتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتابت کے ذریعے سے محفوظ کی جاتی ہیں, ضبط کی جاتی ہیں. تو کتاب کا بڑا اس کے اندر اہتمام ہے, کتاب کا بڑا مقام ہے. تو کتاب جو ہے یہ کتابت کرنا, لکھنا جو ہے یہ ایک ہمارے لیے افضلیت کا یوں بھی باعث ہے کہ کتابت کے ذریعے ہی آج دین محفوظ ہے. دین اسلام کے لیے کتابت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں, قلم کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں, کوئی بھی کچھ کرتے ہیں, تو قلم کوئی مانگتا ہے تھرو کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ویسے ہی قلم کو پیروں میں لے کر اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے, قلم کا احترام کرنا چاہیے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے, آپ علیہ السلام کی ایجادات کی بات کر رہے تھے. آپ نے قلم کی ابتدا کی ہے. اس کے بعد سنیے کہ آپ علیہ السلام آج ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں. سارا جہاں جو ہے ہتھیار کے زور پر طاقت پکڑتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے ہتھیاروں کی ابتدا کی. تلواریں,
چھریاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے ترازو آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ادریس علیہ السلام کی عطا کردہ ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے پیمانے آج ناپ تول کا کام کرتے ہیں، دوسری چیزیں ہم جتنے بھی پیمانے ہیں، اسی طریقے سے ماپنے کے فٹے وغیرہ دیگر چیزیں جو ہے، یہ ساری حضرت ادریس علیہ السلام کی شروع کردہ چیزیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم نجوم کی بھی ابتدا فرمائی ہے۔ ابتدا علم نجوم کی ادریس علیہ السلام نے کی ہے، اور یہ علم نجوم جو ہے، اس کے بارے میں چند آپ کو باتیں بتاؤں کہ علم نجوم، اس میں علماء کرام نے بڑا کلام فرمایا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں، اور اس علم کے اندر کیا کیا خرابیاں، کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ نقطہ نظر یہ یاد رکھیے کہ آج کل جتنے بھی علم نجوم والے گھوم رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ستارے دیکھ کر حال احوال بتا دیتے ہیں، تو اکثر جو ہے فراڈ ہوتا ہے، اکثر نہیں بلکہ تقریباً فراڈ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ علم نجوم جو ہے، علماء نے فرمایا کہ اسے ستاروں کا علم صرف اتنا حاصل کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، اس کے علاوہ کو علماء کرام نے ناجائز قرار دیا، جیسے وقت کا معلوم کرنا ہے، اسی طریقے سے چاند کا ہیر پھیر معلوم کرنا ہے، ستاروں سے موسم کے احوال معلوم کرنے صرف اتنی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے علم نجوم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم نجوم نے جو زیادہ پڑھتا ہے، علم نجوم میں جو زیادہ پڑھتا ہے وہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے، وہ برائیوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اس علم کے اندر انہماک سے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز دیکھیے، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات بہت ہیں۔ ایک اور دیکھیے کہ علم حساب جو ہے، آج زمانہ جو ہے حساب کرتا ہے، اس کی ابتدا کس نے کی ہے؟ علم حساب کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ علیہ السلام آپ ہی کی ذات ہیں۔ آج ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں، امامے پہنتے ہیں، امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی بھی جو ہے ایک روایت کے اندر لکھا ہے علماء کرام نے، اس کی ایجاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام۔ کمال دیکھیے، جہاد جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑا مقام ہے، لیکن جہاد کی ابتدا کب ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، یہ بھی ذرا سن لیجئے، کہ ذرا سماعت کیجئے کہ جہاد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ یعنی کہ ایجاد یوں نہیں کہ آپ نے جاری کیا، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کی ابتدا کی۔ پہلے جہاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ ہی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا۔ اچھا، جہاد کس سے کیا بھائی؟ اس وقت تو اتنی انسانیت نہیں تھی، اتنے لوگ تھوڑی نہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تھوڑی سی اولاد تھی، اتنی زیادہ تعداد میں انسان نہیں تھے۔ تو آپ نے جہاد جو کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا، جو طویل واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت حابیل کو جو ہے قابیل نے قتل کیا تھا، تو قابیل کی جو اولاد تھی وہ بت پرستی میں لگ گئی تھی، وہ جو ہے برائیوں کے اندر کفر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو پہلی کفر والی قوم سے جو جہاد کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات ہیں۔ آپ نے ان سے جہاد فرمایا تھا۔ آپ کے بڑے کمالات ہیں، یہ آپ کی خصوصیات تھی۔ ناظرین، اللہ پاک نے یہ خصوصیات آپ کو عطا فرمائی، اور یہ آپ کی ایجادات تھی جو آپ نے کی تھی۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید ناظرین ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کتاب میں ادریس کو یاد کیجئے، ادریس کا ذکر کیجئے، وہ کیا تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس جو ہیں وہ سچے، بہت زیادہ سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کیسے سچے تھے؟ ذرا سماعت کیجئے گا کہ اللہ پاک کے نبی جب ان کے بارے میں جو کوئی سچا ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے صادق، یہ سچ بولنے والا۔ اب صادق کو جب ایک صیغہ خاص کے ساتھ مبالغہ کر کے ذکر کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات میں یہ وصف نمایاں طور پر ظاہر تھا۔ اور امتوں کے اندر صدیق جسے کہا جائے گا، وہ ساری امت کے اندر، موجودہ امت، گزشتہ امتوں کے اندر صدیق جسے کہا گیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ آپ جو ہیں صدیق اکبر کا مرتبہ رکھتے ہیں اور انتہائی سچے ہیں۔ اور آپ کی بات آ گئی ہے تو ذرا کر لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وہ جانثار صحابی ہیں کہ آپ نے حضور کی ذات پر جو ہے کیا کچھ نہیں وار دیا، ہر چیز جو ہے آپ تو فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال
حضور پر خرچ ہوتا رہے، میری اولاد حضور کے لیے کام کرتی رہے، میری ہر چیز جو ہے گویا صدیق اکبر کہتے تھے میری سرکار کے لیے ہو۔ تو امتی کو بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر ہر چیز قربان کر دیں، جان آئے تو جان کی بازی لگا دیں، جب مال کی باری آئے تو مال بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ الغرض ہر چیز میں مومن کے لیے ایمان جو ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ خیر، اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صدیق فرمایا، سچا فرمایا۔ اور کیسے کمال کے آپ سچے ہیں کہ اللہ نے علیہ السلام کو صدیق فرمایا، اور یہ صدیق جو ہے مبالغے کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ناظرین آگے چلیے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ کو صابر بھی فرمایا، سچا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر کرنے والا بھی فرمایا۔ آپ کو صبر کرنے والا جب اللہ پاک نے فرمایا ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، حق کی دعوت دی۔ وہ لوگ جو ایمان سے پھر گئے تھے یا جو آنے والی اولاد کفر پر چل رہی تھی، آپ نے ان کو ہدایت کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانے، وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر جو ہے آپ نے ان پر صبر کیا۔ لوگوں کی طرف سے آزمائش آئی تھی، اس پر صبر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے آپ کو قرآن میں جو ہے سچا فرما دیا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نے جو ہے قلم کی ایجاد کی تھی نا، آپ نے قلم کو ایجاد کیا، تو قلم سے لکھنے سے مراد کیا ہے؟ قلم سے 3 چیزیں لکھنے کی مراد ہے کہ قرآن میں جب اللہ نے قسم یاد فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم فرمائی، تو قلم سے 3 کیٹیگریز اس کے بنا لیتے ہیں۔ 3 قلم کی جو ہے کیٹیگریز علماء نے ذکر فرمائی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ جس سے انسان لکھتا ہے، جیسے ہم لوگ قلم سے لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ دوسرا، جو فرشتے لکھتے ہیں، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں نا ناظرین، ہمارے کرامن کاتبین نام سے جو ہے فرشتے ہوا کرتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے اعمال کو، اچھے برے اعمال کو لکھا کرتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک تو ہے انسان کا لکھنا، دوسرا فرشتے کا لکھنا۔ اب قلم سے تیسرا قلم بھی مراد ہے، وہ یہ ہے کہ نوری قلم، نوری قلم جو ہے اللہ پاک نے جو بنایا، اس قلم کے ساتھ کمال کیا ہے اس قلم کا کہ وہ زمین آسمان کے برابر لمبائی کا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے فرمایا قلم سے، اے قلم لکھ، تو اس نے عرض کی مولا کیا لکھنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ دے ازل سے ابد تک جو بھی ہوگا ساری تقدیریں لکھ دے۔ تو قلم نے جو ہے یہ سارا تحریر کیا۔ آگے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کو قید کر لو۔ قلم کی اہمیت سمجھیے گا، فرمایا علم کو قید کر لو۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قید کیسے کر لیں علم کو؟ فرمایا بالکتابت، لکھنے کے ذریعے علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یاد رکھیے کتابت کی، قلم کی جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قلم کا احترام بھی کریں، علم دین کی طرف بھی آئیں۔ علم کی طرف جتنا ہم زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ذہنوں کو وسعت ملے گی، ایمان کو نورانیت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں بڑے پیارے پہلو پر کہ حضرت ادریس علیہ السلام، اب بات کرتے ہیں کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ محترم اسلامی بھائیو، معراج کا ذکر کر رہا ہوں، معراج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں بھی ادریس علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو 4تھے آسمان پر گئے، آپ کے ساتھ جبریل امین ہے۔ حضور علیہ السلام 4تھے آسمان پر جب جاتے ہیں، وہاں پر جبریل امین جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ان کو بلایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اندر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو وہاں 4تھے آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے سامنے آئے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اور سرکار کو ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، اور کہا خوش آمدید ہو صالح نبی، صالح بھائی کو صالح بھائی اور صالح نبی کہہ کر پکارا۔ لیکن اب ذرا غور طلب بات یہ ہے
چوتھے آسمان پر استقبال کیا، لیکن ادریس علیہ السلام نے کہا میں صالح نبی اور صالح بھائی۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور وہ روایات کے مطابق جنت کے اندر ہے، تو اب یہ چوتھے آسمان پر کیسے آ گئے؟ تو یہاں پر علماء جواب فرماتے ہیں کہ یہاں چوتھے آسمان پر آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تشریف لائے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے علماء اکرام نے جواب دیے، لیکن ایک لطیف جواب تھا۔ دوسرا سوال بھی بنتا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ ادریس علیہ السلام نے نبی پاک کو بھائی کیوں کہا؟ ادریس علیہ السلام نے بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ادریس علیہ السلام نبی پاک کے جو ہے آبا و اجداد کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے جب ملے تو انہوں نے بیٹا کہہ کر پکارا۔ ادریس علیہ السلام تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے، تو آپ نے بیٹا کیوں نہ کہا؟ تو یہاں پر علماء جواب ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ادریس علیہ السلام اور دیگر سارے نبی جو ہے آپس میں نبی کے بھائی ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ادریس علیہ السلام نے جو ہے بھائی کہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ خیر، ادریس علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، حضور پھر اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ خیر، حضرت ادریس علیہ السلام آپ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت سارے علماء اکرام اسے بیان کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ادریس علیہ السلام جو ہے نا، آپ کی ملک الموت حضرت اسرائیل جو ہے ان سے ایک دوستی تھی، پیار محبت کا ایک رشتہ تھا۔ تو خیر، حضرت ادریس علیہ السلام کی جب دوستی تھی تو ایک دن جو ہے ادریس علیہ السلام ملک الموت سے کہنے لگے، اے اسرائیل، ذرا لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہو تو وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے، میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں، موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل نے جو ہے آپ کے کہنے پر ایک آن کے لیے کہا کہ میری روح قبض کر لے، تو آپ کی روح جو ہے اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی، اور جب قبض کر لی آپ کی روح تو کچھ دیر بعد واپس لوٹا دی۔ خیر، یہاں سے آگے چلے تو حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے، اے اسرائیل، جنت اور دوزخ جو ہے میرا دل کرتا ہے کہ جنت کو دیکھا جائے، دوزخ کا نظارہ کیا جائے۔ خیر، پہلے دوزخ کی طرف جاتے ہیں، جہنم کی طرف، اور اس کا نظارہ جو ہے حضرت اسرائیل جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو کرواتے ہیں، اور دوزخ کا نظارہ جو کرواتے ہیں محترم اسلامی بھائیوں، دوزخ جو ہے ایسی ہے، چند روایت کے اندر یہ بھی لکھا ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ جب دوزخ کا نظارہ کروایا گیا تو آپ نے دیکھا، قریب تھا، نبی ہے، یاد رکھیے، نبی ہے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے اندر آپ کو لے لیا اور پوچھا کہ حضور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ خطرناک دن میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، یہ جہنم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم جو ہے، جب آپ نے جہنم کا نظارہ کر لیا تو آپ کہنے لگے کہ میں اس کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہوں، جہنم پر سے بھی گزر گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اسرائیل، میں ذرا جنت دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کا نظارہ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو ہے جنت کا نظارہ کرنے کے بعد حضرت اسرائیل یا پھر دیگر فرشتوں میں سے کوئی ایک روایت ہے، اس کے اندر ایک روایت کے اندر جو ہے سورج پر معمور ایک فرشتہ ہے، اس کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت اسرائیل کا بھی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے پر حضرت جبریل امین کا بھی ذکر ہے۔ خیر، فرشتہ جو ہے کہتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے فرشتہ کہتا ہے کہ حضور جنت میں آ گئے ہیں، اب ذرا چلیے، آپ نے نظارہ کر لیا، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ واپس کہاں جانا؟ جنت میں جب آ گئے تو واپس کہاں پر جانا ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فرشتہ گویا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ذرا نظارہ کرا دیں، گویا کہ واپس ہی جانا تھا، لیکن اب جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا، میں نے تو یہی رہنا ہے، لیکن اب جب کہتے ہیں کہ واپس کہاں جانا، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہاں پر جنت میں رہنے پر تین چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے
3 شرطیں رکھی ہیں جنت میں رہنے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ موت کا مزہ چکھ لے، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ موت کا مزہ چکھ لیا میں نے، اور اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ لے گا اس کے بعد جنت ملے گی۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ جہنم پر سے گزر جائے، بندہ جو ہے جہنم پر سے گزر جائے اس کے بعد جنت میں جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی جہنم میں کوئی بھی تم میں سے جنت میں جب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم پر سے گزر نہ جائے۔ فرمایا میں جہنم پر سے بھی گزر گیا ہوں۔ تیسرا کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری چیز کیا فرمائی ہے؟ فرمایا اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے کہ جو کوئی جنت میں آ جائے اسے نکالا نہیں جاتا۔ اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اب جو ہے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اس سے نکالے نہیں جائیں گے، لہٰذا اب جنت سے مجھے نہیں نکالا جائے۔ خیر جب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو اللہ پاک کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے، روایتوں میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتے انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ میرے حکم ہی کے مطابق کیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جنت میں رہے اور آپ جنت میں ہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 4 نبی ایسے ہیں، 4 نبی ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں اپنی حیات حقیقی کے ساتھ۔ ویسے یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہر نبی زندہ ہوتا ہے ایک آن کے لیے، اسے وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے موت آتی ہے، لیکن فوراً جو ہے نبی جو ہے حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت ادریس علیہ السلام اور دیگر 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جو حقیقی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہے، اور ان پر فی الحال موت جو ہے وعدہ الہی جو ہے ان پر نہیں آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ یاد کر لیجئے گا، یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی وہ ذات ہے، پہلے وہ نبی ہے کہ جو زندہ ہے، ان پر فی الحال موت نہیں آئی۔ ایک روایت جو میں نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان پر ایک آن کے لیے موت آئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کثیر۔ کچھ علماء فرماتے ہیں آئی، کچھ نہیں آئی، اور پھر آپ 4تھے آسمان پر ہے یا پھر آپ جنت میں ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ خیر 4 نبی جو ہے اپنی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے، 2 آسمانوں پر ہے، 2 زمین پر ہے۔ آسمانوں پر کون ہے؟ آسمانوں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور دوسرے نبی حضرت سیدنا، پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے آپ سنتے رہتے ہوں گے، آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو قرب قیامت میں اتریں گے۔ ناظرین آسمان سے قرب قیامت میں آپ اتریں گے، اور اتریں گے کہاں پر؟ ملک شام کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر صبح صادق کے وقت، صبح فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ تو 2 نبی جو ہے آسمانوں پر ہے، زندہ ہے، اور 2 جو ہے زمین پر نبی زندہ ہے۔ زمین پر جو 2 نبی زندہ ہیں ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ اچھا خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان، کیا یہ نبی ہے یا ولی ہے، کیا ہے یا فرشتے ہیں؟ اس میں بھی کئی علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، لیکن جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نبی ہے۔ تو زمین پر جو زندہ نبی ہے ایک خضر علیہ السلام اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو یہ انبیاء کرام ہے جو زندہ ہے، اور میرا نبی یقیناً زندہ ہے۔ ایک عالم دین بہت ہی پیارا جملہ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، نبی حیات ہے کہ نہیں ہے، کچھ حیاتی ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم تو مماتی کا مذہب رکھنے والے ہیں۔ خیر لوگوں کا اختلاف اس میں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے ایک امتی کا یہی عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا درست یہی عقیدہ ہے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک عالم دین نے پیاری بات فرمائی ہے، کس طرح سے لوگ اختلاف کرتے ہیں یار کہ 12ویں تاریخ کو ہم سرکار کا یوم ولادت منائیں یا یوم وفات منائیں کیا؟ تو وہاں پر انہوں نے ایک جملے کے اندر گویا سارا مسئلہ حل کر دیا، ساری بات کو کلیئر کر دیا۔ فرمایا کہ مرنے کا یا موت کا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟
فرمایا مرنے کا غم وہ منائے جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے۔ الحمدللہ میرا نبی زندہ ہے، اور کیوں نہ ہو، میرے نبی جانے کائنات ہے، اور جب آپ جہاں میں نہ ہو تو زمانہ نہیں چل سکتا۔ امام علیہ السنت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آپ نہ ہو تو زمانہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو خیر میرا نبی زندہ ہے، اور میرے نبی کی عظمت و شان کیا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، بحیات حقیقی ہے، سارے انبیاء زندہ ہیں۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو مر گئے، میرا ایک سوال ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ شہید زندہ ہیں۔ اب ایک بات سنیے گا، یہ شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا، مان لیا، ہم بھی مانتے ہیں، ماننا بھی چاہیے کہ شہید زندہ ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ جس نبی کی شریعت پر عمل کر کے ایک غازی بنتا ہے، ایک شہید بنتا ہے، ایک مجاہد جو ہے شہید ہو جاتا ہے، اس کا مقام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس نبی کے دین کی خاطر، اس نبی کی ناموس کی خاطر، اس نبی کی شریعت کی خاطر اگر کوئی شہید ہوتا ہے، فرمایا وہ زندہ ہے، تو کیا جس کی خاطر وہ شہید ہو رہا ہے وہ زندہ نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا کہ دو نبی آسمان پر دو زمین پر ہے۔ ایک کمال کی بات بتانی تھی، وہ یہ کہ دو نبی جو زمین پر ہیں ہم ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ تو لوگ ملاقات کریں گے، لیکن جو زمین پر خضر و الیاس علیہم السلام جو ہیں ان سے لوگ مل بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ حضرت خضر، حضرت الیاس علیہم السلام یہ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، یہ سال کے اندر ایک مرتبہ تجارت کرتے چند دنوں کے لیے، اور وہ ان کو سارا سال کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نبی زمانے کے اندر ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم ان سے ملاقات کریں، بھائی کیسے کر سکتے ہیں نبی سے ملاقات؟ دو مقام ہے، یاد رکھیے، ہر سال حضرت خضر، حضرت الیاس علیہم السلام یہ ہر سال رمضان کے روزے جو ہیں یہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے لیکن وہاں یہ ہوتے ہیں۔ اور کیا ہی بات ہو جب نبی کے ساتھ رمضان گزارا جائے۔ اور دوسرا موقع کون سا ہوتا ہے ناظرین؟ دوسرا موقع جو ہے حضرت خضر، حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کا دوسرا مقام جو ہے وہ حج کے موقع پر ہے کہ ہر سال میدان عرفات کے اندر خضر اور الیاس علیہ السلام جو ہے تشریف لاتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ کیا شان ہے حج کرنے والوں کی کہ نبیوں کے درمیان، دو نبیوں کے درمیان، زندہ نبیوں کے درمیان جو یہاں حیات حقیقی کے ساتھ موجود ہیں، ان نبیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم نے آج حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر چند باتیں سنی ہے، چند چیزیں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک زندگی کا ایک اہم پہلو ناظرین جو ہے وہ تبلیغ ہے، اور ایک اہم پہلو عبادت ہے۔ ایک تبلیغ، دوسرا عبادت۔ آپ نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں۔ جو ایمان پر نہیں ہے انہیں اسلام کی اچھائیاں بتا کر، اسلام دکھا کر، پڑھا کر پھر ان کو ایمان قبول کروایا جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک ہمارے لیے، اپنے لیے بھی ہے کہ تبلیغ ہمارے اپنے اوپر کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ آج جو ہے ہم بڑی بے راہ روی کا شکار ہیں، آج ہم گناہوں کے کاموں کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں بھی رائے حق کی طرف آنے کی، بلانے کی، تبلیغ کرنے کی جو ہے حاجت ہے۔ دوسرا عبادت، حضرت ادریس علیہ السلام عبادت بڑی کیا کرتے تھے، اللہ کا کیسا کمال ذکر کرتے تھے، کیسا کمال کی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ ایک فرشتہ ہے جو اس دروازے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کے اعمال گزرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے فرشتہ کہ ایک شخص کے بہت زیادہ اعمال جو ہیں، نیکیاں جو ہیں اوپر کی جانب چڑھ رہی ہیں۔ تو خیر اس نے ملاقات کا جستجو کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ علی جا، آپ ذکر اتنا کرتے ہیں جتنا ساری امت کا عمل چڑھتا ہے، اس کے برابر یا اس سے زیادہ جو ہے صرف آپ کا عمل آسمانوں کی طرف عمل چڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام عبادت بہت کرتے تھے، آپ کی شریعت کے اندر نماز بھی تھی، اسی طریقے سے اچھائیاں بھلائیاں بہت ساری شریعت کے احکامات تھے۔ آپ کی شریعت کے اندر لوگوں کو
عدل و انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر حسن سلوک کو قائم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر زمانے کے اندر اچھائیاں پھیلائی جاتی تھی، برائیوں کو روکا جاتا تھا۔ آپ نے اسی کے لیے کوشش کی، ہمیں بھی چاہیے ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ ہمارا دین تو سب سے اعلیٰ دین ہے، ہماری شریعت سب سے اعلیٰ شریعت ہے، ہم سب سے اعلیٰ امت ہے، اور پھر پہلے یہ نبیوں کا کام تھا، اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے، یاد رکھیے ناظرین، کہ ہمارے لیے یہ تبلیغ کرنا، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، بے راہ روی اختیار کرنے والوں کو راہ پر لے آنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ اس طرح سے ضروری ہے کہ ہمارے لیے فرمایا گیا کہ یہ امت جب تک نیکی کی دعوت دیتی رہے گی، کیا ہوگا؟ جب تک نیکی کی دعوت دیتی رہے گی تو اللہ پاک اسے امن کے ساتھ رکھے گا۔ جب یہ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دے گی، اللہ پاک ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ اور بھی اس کے اندر کئی طرح کے اقوال موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم انہی تمام باتوں پر عمل کریں۔ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے پوری سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ایک اچھے انسان بن کر، ایک عبادت گزار بندے بن کر رہیں۔ انشاءاللہ یہ زمانہ جو ہے ہمارے لیے ایک امن کا زمانہ بن جائے گا، ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر، ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا۔ ہمارے محترم اسلامی بھائیوں، ہماری انشاءاللہ زندگی اللہ نے چاہا نیکیوں میں گزر جائے گی تو قبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی عطا فرما دے تو پھر ہماری بات بن جائے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں اللہ پڑوس عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔